SCO कॉन्फ्रेंस से तकलीफ आपको इसलिए है कि ये इसराइल मुखालफ मुमालिक हैं, वो यहाँ इकट्ठे होंगे। मेरा जोर पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस पे है। जत्थे जो हैं वो चढ़ाई कर रहे हैं वफाक के ऊपर। हुकूमत को अंदाजा लग जाना चाहिए हमारे मौक़िफ़ को पजीराई मिली है। हमारी रेड लाइन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। मेरे लिए जो कट ऑफ डेट 24 अक्टूबर है। इस पे कोई अपनी बात भी करनी है तो बात तब होगी जब हम खान साहब से मिले हों। ये 15 जो ये सवाल जो दे रहे हैं, एक हफ्ता पहले जो अटैक हुआ है उसके ऊपर अदालती हुक्म क्यों नहीं आया? हमारा कहना ये है इतना बड़ा सेटअप बनाना जो है वो मुनासिब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पार्लिमान की खसूसी कमेटी का आज दूसरे दिन भी इजलास था। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के मसवदे सामने आ गए और उस पर इत्तफ़ाक़ राय की कोशिशें जारी हैं। SCO के इजलास के बाद हो सकता है ये तरमीम मंजूर हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ आबिद ज़ुबैरी साहब की पिटीशन की समाअत के लिए इस तरमीम के ख़िलाफ़ समाअत के लिए एक 3 रुकनी बेंच भी बन गया। वो भी 17 अक्टूबर को समाअत शुरू करेगा। ख़तरा ये है कि SCO के इजलास के पहले दिन यानी 15 अक्टूबर को PTI ने डी चौक में एहतजाज की कॉल दी है और ये सब के लिए बायस फ़िक्र है। अभी सेनेटर शहरी रहमान साहबा कह रही हैं PTI इस कॉल को वापस ले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब तो अदलिया से कह रहे हैं कि वो इसका नोटिस ले, और सेनेटर तलाल चौधरी ने तो आज यहाँ तक कह दिया कि कराची एयरपोर्ट पर चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वालों और डी चौक में एहतजाज करने वालों में कोई फ़र्क नहीं है। जबकि उमर अयूब खान ने आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अपने गिरफ़्तार रहनुमाओं का या उनके घरों पर छापे मारे जाने का मामला उठा दिया और उस पर कुछ तलख़ कलामी भी हुई। हम इन मामलात पर 2 मेहमानों से अलग-अलग बात करेंगे। हमारे रूबरू होंगे इसी पार्लिमानी कमेटी के रुकन और सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह जनाब इजाज़ुल हक साहब। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इस वक्त हमारे रूबरू हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। ये फरमाइए कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं जितनी भी काउंट कर लें, लेकिन 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपको पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसा नज़र आ रहा है? देखिए ना, इसमें पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आगे जो है जी और ज़्यादा अदम इस्तेहकाम ही की तरफ जा रहा है। 17 से 25 नहीं, 25 के बाद भी कोई ऐसा ही इसमें कोई होप नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि जो इक़दामात हो रहे हैं, मसलन आप देखें ना, मुझे नहीं पता किसने इस्टेब्लिशमेंट को ये मशवरा दिया है कि आप आइनी तरमीम ले आएँ तो उससे बड़ा कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, आपने इससे पहले कितनी बड़ी अवामी क़ुव्वत के ख़िलाफ़ आप 2 साल से नबर्द आज़मा हैं, आप कामयाब नहीं हुए। या तो 2 साल में आप इमरान खान का ऑल्टरनेट क्रिएट कर लेते और पार्टी ख़त्म हो जाती और पाकिस्तान हंसी खुशियाँ हम आगे चलना शुरू कर देते, तो ऐसा नहीं हुआ। अब 2 साल के बाद आप ये कह रहे हैं कि एक ही इदारा बचा था थोड़ा बहुत, जुडिशरी, उसको भी जब तक हम फतह ना कर लें तो मज़ा नहीं आना। अब देखें, जब आप जुडिशरी को फतह करेंगे उसके नतीजे में वकील और जजेस के साथ भी आपकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन शुरू। आप फतह करने का कह रहे हैं, वो इस्लाहात का कह रहे हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, सारे इस्लाहात तो प्रॉमिस्ड है ना। 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादा किया गया था। अगर इस्लाहात की ख्वाहिश होती तो फिर तो जाहिर है कि बड़ी अच्छी बात थी ना, लेकिन ऐसा है नहीं है। जो भी इसका टेक्स्ट देख लें, इसका बैकग्राउंड देख लें, इसकी एफ़र्ट देख लें, वो एक क्यास ही की तरफ हम जा रहे हैं। जिस तरीके से आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं या जो टेक्स्ट अब हमारे सामने आए हैं वो तो बिल्कुल ही तबाहकुन है। मसलन आप देखिए कि वो जो हुकूमत का मसवदा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म कर दिया जाएगा, 7 जजेस लगाए जाएंगे जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। अब आप मुझे बताइए, पहले आपने जो इस्लामाबाद की पुलिस का या लाहौर की पुलिस का हाल है, बुनियादी तौर के ऊपर तो आप जुडिशरी का भी वही हाल करना चाहते हैं। कौन ऑनरेबल आदमी ऐसे सिस्टम में सर्व करेगा? तो लिहाजा पीछे सिर्फ नौकरी पेशा रह जाएंगे। आबिद ज़ुबैरी साहब साबिक़ सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और बड़े ही अच्छे संजीदा वकील हैं। उन्होंने इस आइनी तरमीम पास किए जाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की। अब 17 को वो समाअत उसकी फ़िक्स हो गई है। क्या, मेरा सवाल ये है
کہ کیا سپریم کورٹ پارلیمان کو منع کر سکتی ہے آئین میں ترمیم کرنے سے، قانون سازی سے؟ نہیں، نہ منع کرنا چاہیے اور نہ منع ہو سکتی ہے، لیکن اس پٹیشن میں نہ یہ سوال بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کو تو بینچ میں یہ لگانی ہی نہیں چاہیے اپنے پاس، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ری کاؤنٹ کے کیس ہوں، وہ آرٹیکل 63A کا کیس ہو یا وہ یہ کیس ہو، یعنی ہر وہ معاملہ جس سے پارلیمنٹ کے اندر حکومت کو نمبر گیم میں اضافہ ملتا ہے، فائز عیسیٰ صاحب اس کو اپنے پاس لگاتے ہیں اور اس میں فیصلہ حکومت کے حق میں کرتے ہیں۔ اب یہ کیس بھی ان کو اپنے پاس نہیں لگانا چاہیے تھا، اور اسی وجہ سے مطلب انہوں نے تو فیصلہ کیا کہ عزت بے عزتی کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، جیسے چلتا ہے اللہ خیر صلی اللہ، تو اس کے نتیجے میں بھی بڑی پاکستان کے اندر ایک انفارچونیٹ سچویشن پیدا ہوئی ہے۔ یہ کیس ہے، اس میں پٹیشن میں بیسک چیز جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے جو فائنل ڈرافٹ ہے وہ سامنے لایا جائے، آ گیا وہ، اور 4 ہفتوں کا نہیں، یہ بل کی صورت میں ابھی پارلیمنٹ میں نہیں آیا، اچھا، کہ بل کی صورت میں جو پارلیمنٹ میں وہ اس کو شائع کیا جائے، اور اس کے بعد جو رولز میں ہے، اسمبلی رولز میں، اس کے اوپر کم از کم 8 ہفتے کا وقت دیا جائے اس کے اوپر کہ بار ایسوسیشنز، میڈیا، وہ سارے اس کی بحث کر سکیں، اور پھر اس کے اوپر آپ ووٹنگ کے لیے جائیں۔ پچھلی دفعہ آپ کے سامنے ہی تھا، آپ تو کور کر رہے تھے کس طریقے سے جو MNAs ہیں ان کو محبوس رکھا گیا رات تک، باتھ روم میں تک میں جانے کی اجازت نہیں تھی، سارے 13-14 سپٹمبر کو۔ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ پوری جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں وہ اس وقت پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ہیں، کوئی ممبر باہر نہیں جا سکتا۔ پھر جس طریقے سے پارٹیوں نے ہدایت کی ہے نا، ادھر تھوڑی ڈالا ہے، نہیں، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈلے ہوئے ہیں لوگ۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگوں کو جس طریقے سے ٹارچر، کتنا پاکستان کے اندر تشدد، اغوا، ابڈکشن تو نارملائز ہو گیا۔ اچھا، اس میں جو ڈرافٹ آیا ہے، اس کو تو جس طرح بھی آپ نے اگنور کیا ہے، ٹی وی پہ خبر بھی نہیں چلتی، کسی پہ تشدد ہو گیا، مار گیا، نہیں، اگنور کرنے کی بات نہیں ہے، میں چونکہ وہ آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، پھر ٹاپکس ڈیفرنٹ ہو جا رہے ہیں۔ انسان کو ایشو ہی نہیں رہتا۔ افتخار چودھری صاحب نے 19 ترمیم کو مسلط کیا، اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بنیادی شرط رکھ دی کہ وہ جو ججز تعیناتی کا معاملہ اوریجنل 18ویں ترمیم میں تھا اس کو بحال کیا جائے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان بننا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل کمیشن آف پاکستان بننا چاہیے ججز کی تعیناتی پہ؟ نہیں، وہ جو طریقہ کار ہے 18ویں ترمیم میں وہ بالکل صحیح تھا، اور افتخار چودھری نے بلیک میل کر کے اس وقت ان سے وہ ترمیم کروا لی تھی۔ اب بھی یہ بلیک میل ہو کے ایک اور ترمیم کر رہے ہیں۔ اصل میں تو وہ بالکل بحال ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ JUI وہاں تک رہتی تو وہ تو ٹھیک تھا، لیکن آج جو انہوں نے ڈرافٹ دیا ہے وہ تو بالکل تباہ کن ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ ہر قانون کا جائزہ لے اور پھر وہ اس کی اجازت دے تو پارلیمنٹ اس کو اپروو کرے، تو بس پارلیمنٹ ختم کر دیں، پھر سارا ویسے ہی آپ مولویوں کو دے دیں، طالبان کا نظام بنا دیں، اور اللہ خیر صلی اللہ، پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اسلامی نظریاتی کونسل نے پاکستان میں ہر قانون پہلے بتانا ہے کہ ان کی مرضی ہے اس کو کیا نہیں کرنے میں، تو پھر تو ختم ہو گیا، پھر تو جمہوریت ختم ہو گئی، پارلیمان ختم ہو گئی، پھر تو آپ نے پورا سسٹم لپیٹ دیا۔ اگر وہ اس حد تک رہتے کہ جی 18ویں ترمیم میں جو کمیشن بنایا گیا تھا اور اس کو بحال کر دیا جائے، اس پہ تو سبھی کا کنسنسس ہو جائے گا، کیونکہ وہ کیا تھا بنیادی طور کے اوپر کہ وہ ایک کمیشن بنایا تھا جس میں جوڈیشری اور ایگزیکٹو اور آپ پارلیمان کو انہوں نے کہا اکٹھا کر دے۔ یہ UK میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور جیسے وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنتا ہے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس وقت، اور پارلیمنٹری کمیٹی آن اپوائنٹمنٹ اور ججز ہے، ان کو اکٹھا کر دیا جائے۔ یہی مولانا صاحب چاہتے ہیں۔ اگر اتنا چاہیں تو پھر تو حرج نہیں ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ انہوں نے پتہ نہیں آج یہ کدھر سے ڈال دیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل والا جو معاملہ ہے، یہ تو بہت خطرناک ہے، اس پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی مانے۔ چلے چور صاحب، میں بریک لیتا ہوں ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ فواد چور صاحب آج ہمارے روبرو ہیں۔ چور صاحب، یہ حکومت اور اتحادی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی 2/3 کے لیے نمبر ہمارے پاس پورے ہیں، لیکن آپ نے ٹویٹ کیا، آپ نے کہا کہ مجھے 90% یقین ہے کہ نمبرز پورے نہیں ہیں۔
آپ کو کیوں یقین ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ جو ترمیم پچھلی دفعہ انہوں نے پیش کی ہے وہ نہیں ہوگی، تو وہ تو ہو گیا. انہوں نے جو اب نئی ترمیم پیش کی ہے اس میں پچھلی ترمیم سے تو ساری چیزیں نکال دی ہیں اور صرف جوڈیشل وہ رہ گئی ہے، اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ رہ گئی ہے. اس میں بھی پیپلز پارٹی تیار ہے، پریفرینشیل کانسٹیٹیوشنل کورٹس کہہ رہے ہیں وہ نکال دیں. مجھے تو اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایک ایسی تباہ کن، پہلے انہوں نے 18ویں ترمیم منظور کروا دی پیپلز پارٹی والوں نے اور اسٹیبلشمنٹ منہ دیکھتی رہی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی فیڈریشن کو شدید نقصان پہنچا. اب یہ پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانا چاہ رہے ہیں، یہ تو کنفیڈریشن بن جائے گا پاکستان، یہ فیڈریشن ہی ختم ہو جائے گی جس طریقے سے یہ موو کرنا چاہ رہے ہیں. ہر صوبہ جو ہے وہ پانی کے مسئلے کو آپ لے لیں، آپ باقی جو آپ کے مسئلے ہیں ان کے اوپر لے لیں، ہر صوبہ اپنا آئین کی تشریح کر کے بیٹھ جائے گا اور آپ ایک عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. پچھلی پرپوزل ودرا ہوئیں یا سیٹ اسائیڈ ہو گئیں پارٹیز کی طرف سے، اب نئی پرپوزل آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ 90% چانس نہیں رہا، اب پاس ہو سکتی ہیں؟ نہیں، پاس تو اب بھی نہیں ہو رہی نا. اچھا، کہ اگر آج بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو عظمیٰ بخاری جو ہیں انہوں نے جو رونا دھونا مچایا ہے کہ فلانے کو بھی انہوں نے اغوا کر لیا ہے، فلانے کو بھی اغوا کر لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر ان کے پاس پورے نہیں ہیں. اور یہ جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر نمبر پورے ہوتے تو کل پارلیمنٹ کا سیشن بلا کے انہوں نے کروا دینی تھی. کیونکہ یہ کہنا کہ وہ کوئی کنسنسس میں یہ حکومت بڑا بلیو کرتی ہے، یا یہ حکومت کوئی جمہوریت پہ بلیو کرتی ہے، یا یہ حکومت کوئی باقی جماعتوں کو شامل کرنے پہ بلیو کرتی ہے، تو ایسا تو کوئی حادثہ ہونے والا نہیں ہے. یہ حکومت تو لاٹھی حادثہ ہوگا اگر اتفاق رائے پیدا کیا. یہ حکومت تو صرف لاٹھی گولی اور بدماشی پہ یقین رکھتی ہے اور وہی وہ کر رہی ہے. اور اگر یہ ترمیم بھی وہ لاٹھی گولی بدماشی سے ہی منظور کروانا چاہتے ہیں اور ہو نہیں پا رہا. نہیں، لیکن آپ ان کو کہہ رہے ہیں لاٹھی گولی. ابھی کل ہی وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ڈی چوک میں لاشیں گرانے آئے تھے، اسلام آباد پولیس نے جرأت اور بہادری کے ساتھ ان کا منصوبہ ناکام بنا دیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہر احتجاج کو یہ کہنا کہ یہ لاشیں گرانے کا ہے، اس کا مطلب یہ ریاست کمزور ہے بہت. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ حکومت کے پاؤں چونکہ بالکل نہیں ہیں، یہ ہر وقت جو ہے وہ لڑکھڑائے رہتے ہیں. جب سارے اکٹھے ہوں تو اس سے معاملات بہتر ہوتے ہیں. آپ نے عمران خان کو آج ہفتہ ہو گیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کی صحت کا کیا حال ہے، وہ صحیح ہیں، جیل میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں. ظاہر ہے اتنا بڑا لیڈر اگر اس طرح سے آپ اس کو کر دیں گے، غائب کر دیں گے، تو تشویش ہونا لازم ہے. اور پھر جس طرح سے ایم این ایز کے گھروں پہ حملے کر کے جس طرح انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے ایک پاکستان کی سیاست میں کوئی استحکام آنے والا تو نہیں ہے. اور یہ حکومت کی جو ایک پالیسی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی دیر چلتی ہے، کہ یہ میڈیا کو بھی دبا کے رکھ لو، اپنے سیاسی مخالفوں کو بھی دبا کے رکھ لو، اسی پہ چل رہا ہے. آپ نے تشدد کی بات اب کر لی، لیکن دوسری سائیڈ بھی کہتی ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے ایم این ایز کو بھی کے پی میں کہیں اغوا کر کے رکھا ہوا ہے. خواجہ شیراز صاحب تونسا سے ایم این اے، ان کے کسی بھتیجے بھانجے میرے کا خیال میں اگر نہیں کیا تو فوراً کر لینا چاہیے اور ان کو کے پی میں شفٹ کرنا چاہیے، بلکہ کے پی سے بھی آگے کہیں شفٹ کر لیں، کیونکہ ادروائز تو یہ اغوا کر لیں گے انہیں. یہ جس طریقے سے یہاں ایم این اے کو کیسے اغوا کیا جائے؟ نہیں ہوئے چودھری امتیاز کے ساتھ. آپ یہ بات پتہ نہیں آپ نے یہ بات کیسے کر دی؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں مطلب آپ کے خرنی ابھی آپ مجھے رکے، آپ مجھے بتائیں پنجاب میں ابھی ایم این ایز اغوا نہیں ہوئے؟ میری بات تو پوری ہم لوگ سارے یہ دنیا اغوا نہیں ہوئی، انتظار پنجوتھا کدھر ہے؟ میری بات تو پوری سن لیں. ایم این اے جو وٹ آئی انڈرسٹینڈ این ایم این اے یعنی وہ پاور ہوتی ہے. ایم این اے پورے علاقے کا نمائندہ ہے. اب بیچارے کیسے ہو گئے؟ وہ ان کی بیچاروں کو کیا، جو یہاں پہ تو چیف جسٹس، یہاں پہ ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز کی اوقات نہیں رہ گئی. ان کو اگلوں نے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ان کے بیڈ روموں میں کیمرے لگا دیے. ایم این اے آتے ہیں پورا کونوائے ہوتے ہیں اپنے علاقے میں، جب ان کے 10 گاڑیاں ہوتی ہیں. تو آگے بھی کون سا وہ کیلا کوئی آتا ہے، آگے بھی تو گاڑیاں اسٹیٹ کی پاور سے تو نہیں لڑ سکتے نا، یہ کوئی ملیٹنٹس تو نہیں ہے نا. اسی لیے جو ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، جو شریف لوگ ہیں، ان کو تو ہم نے مارنا ہے. جو ہمیں آگے سے مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے آگے ہم نے دب جانا ہے. جو ٹی ایل پی کا فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ یہاں ہوا وہ آپ نے دیکھا ہی کہ آپ کا بولڈ سٹینس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں ٹویٹ کر رہے تھے. لیکن آپ دیکھیں نا، فائز عیسیٰ اور حکومت دونوں نے دوڑ لگا دی.
ہم تو کھڑے ہی تھے, ہم تو ہمارا تو ایک سٹانس ہے, ہمارا تو ایک نظریہ ہے کہ ایکسٹریمزم جو ہے آپ واقعی بولڈ, میں آپ کے ٹویٹ بھی آپ کو ویسے بھی فالو کرتا ہوں کہ کم از کم ٹیررزم پہ, ایکسٹریمزم پہ آپ کا ایک بولڈ سٹینس ہے. یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ نمبرز پورے ہو گئے, مثلا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب خاصا ایکٹیو ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اتفاق رائے ہو جائے. انہوں نے کل بیان دیا کہ اگر حکومت کے نمبرز اگر دعوے کے مطابق پورے ہیں تو جس طرح سے وہ پورے کریں گے وہ شرمناک طریقہ ہوگا, یہ ان کے الفاظ ہیں. اس سے نہیں لگتا کہ ان کو بھی کسی حد تک یقین ہے کہ نمبرز پورے ہیں؟ نہیں, نمبر پورے نہیں ہیں. نمبر پورے ہوتے تو اتنے 4 دفعہ فضل الرحمان صاحب کے در پہ جاتے ہیں روز صبح, کیوں جاتے؟ یہ جاتے ہی جا کے اپنی امینڈمنٹ کروا دیتے. یہ کوئی مطلب اتنے مورل لوگ تو ہیں نہیں. تو یہ ایک دفعہ صبح بلاول جاتا ہے, صبح تو خیر بلاول نہیں اٹھتے, دوپہر کو بلاول جاتے ہیں, پھر شام کو شہری رحمان نوید قمر چلے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد محسن نقوی صاحب ایک چکر لگا کے آتے ہیں. نہیں, آج تو کامران مرتضیٰ صاحب زرداری ہاؤس گئے تھے, ان کے ساتھ بیٹھے اتفاق رائے کے لیے. لیکن چونکہ آپ بات کرتے ہیں پرنسپل کی, ایس سی او کا اجلاس ہے. ایس سی او کا اجلاس تو پاکستان کا اجلاس ہے نا. اب اس میں خالی ایک خوف پیدا کرنا میں, ہو سکتا ہے احتجاج کال آف ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ آئے یا حکومت نہ آنے دیں, لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم اسی دن احتجاج کریں گے. تو سب سے آسان طریقہ تھا احتجاج تو حکومت نے خود کروایا ہے. پہلے انہوں نے جب یہ اتنا ہی ڈیمانڈ تھی, جو فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا تھا کہ حکومت کہہ دے کہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ ایس سی او کے اجلاس سے پہلے نہیں آئیں گی, تو اب نہیں آ رہی. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, تو حکومت نے اس وقت اعلان نہیں کیا. جب احتجاج ہو گیا اور اب حکومت کو پتہ چل گیا کہ اب میں یہ 15 اکتوبر کے میں صرف آ رہا ہوں, اس کے بعد جب احتجاج ہو گیا تو حکومت نہیں کر سکی امینڈمنٹس اور اسے آگے لے کے جانی پڑی. اس کے بعد انہوں نے آسان طریقہ تھا, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی کہ آپ کم از کم صرف ڈاکٹر جو ہے اس کو وزٹ کرنے دیں عمران خان کو. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ عمران خان کے ڈاکٹر کو وزٹ کرنے دیں, ویسے جو ہے وہ معاملہ. آپ کے خیال میں کیا پرابلم ہے؟ یہ تو حکومت بتا سکتے ہیں نا, کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ ایک دانشور بھی ہیں ماشاءاللہ, چیزوں کو سمجھتے ہیں, آخر کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں نا, مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے جو الفاظ ہیں, ان کی جو گفتگو ہے وہ عوام تک نہ پہنچے. اور چونکہ عوام عمران خان کی بات سنتی ہے اور الٹیمیٹ ڈیسیژن میکر پاکستان میں عمران خان ہے, ہی از دا موسٹ ریلیونٹ پولیٹیشین ان پاکستان. جب بھی ہیئرنگ ہوتی ہے, میڈیا بیٹھتا ہے, میڈیا رپورٹ کرتا ہے, ان کی ہر بات رپورٹ ہوتی ہے, ٹی وی اسکرین پہ بھی چلتی ہے, اخبارات میں بھی آتی ہے, اور ہم مسلسل 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج 11-12 اکتوبر تک ہم یہ دیکھتے ہیں. اب کیا مسئلہ ہے پھر آپ کے خیال؟ اب تو مسئلہ یہ آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے. اچھا, وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی بات جو ہے وہ نہ پہنچے, اور کیونکہ عمران خان تو ترمیم کے بالکل حق میں نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہ جو احتجاج ہے, اس کو جو ڈائریکشن ہے, حکومت ڈرتی ہے کہ عمران خان احتجاج کو سمت نہ دے سکیں, ڈائریکشن نہ دے دیں, کیونکہ اس سے وہ بڑے گھبراتے ہیں. پی ٹی آئی اگر ترمیم کے خلاف ہے تو پارلیمانی کمیٹی میں آج بھی دیکھیں اسد کیسر صاحب آن لائن شریک تھے, بیرسٹر سینیٹر سید علی ظفر صاحب موجود تھے, بیرسٹر گوہر خان موجود تھے, عمر ایوب خان موجود تھے, تو وہ تو پھر اس کنسلٹیشن کو تو لیجیٹمیسی دے رہے ہیں نا. نہیں, میرا تو خیال یہ ہے کہ انہیں نہیں دینی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ 2 باتیں نا, ایک تو پارلیمان ہے 47 کی پارلیمان بنی ہوئی, آپ کی لیجیٹمیسی نہیں ہے اس کو جو ہے وہ پاس کرانے کی. دوسرا جو امپورٹنٹ اس میں ایشو ہے, عمران خان واضح کر چکے ہیں کہ کسی قسم کی ترمیم کی اختیار اس پارلیمنٹ کو جو ہے وہ نہیں ہے. اور تیسرا پھر دیکھیں, آپ یہ نہیں کر سکتے نا کہ ہر 2 گھنٹے بعد اپنا ڈیسیجن چینج کر دیں. فلسطین کے اوپر کانفرنس ہوئی, آپ نہیں گئے کہ جی ہم کسی کمیٹی میں شریک نہیں ہوں گے, پی ٹی آئی کی بات جی کر رہے ہیں, اور 2 گھنٹے بعد آپ نے فیصلہ تبدیل کر لیا اور اس کمیٹی میں آپ چلے گئے. سو اٹ شوز اے ویری آئی وڈ سے کہ امیچور قسم کی جو ایک لیڈرشپ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے, وہ آپ کسی ایک طرف کھڑے ہی نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں احتجاج پہ آ جاؤ, احتجاج پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں, لیڈرشپ آتی نہیں ہے, وہ غائب ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں گرفتار کر لیں گے تو باقی لوگوں کو کیا کر لیں گے. آئی تھنک اٹس اے ہیوج پرابلم رائٹ ناؤ کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس میں اور جو کارکن ہیں ان میں بڑا فاصلہ ہے. اگر ہم یہ بات کریں پھر آپ خفا ہوتے ہیں, آپ غصہ کرتے ہیں. مثلا اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں, جی پارلیمان میں ہر آئینی عہدے کا الیکشن لڑا ان لوگوں نے, لیکن فلسطین کی آپ نے خود
ग्रेस दिखाई, आपने बात कर दी, तो फिर ये आइनी तरमीम में शामिल होने से क्या मसला है? देखिए, आइनी तरमीम से अगर में आप शामिल होंगे और ये पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 की पैदावार है अगर आइन को बदल सकती है तो फिर आप मुझे बताएं ना, फिर आपका क्लेम क्या रह जाएगा? सो अभी यही तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ना बात, कि आपने इसी पार्लियामेंट में हर आईनी वो तो देखे ना, वो उन्होंने एक पॉलिटिकल डिसीजन किया है, लेकिन देखें असल में तो पीटीआई के साथ तो गद्दारी की उस आई वुड से लीडरशिप ने, जिसने 9 फरवरी को तहरीक चलाने के बजाय पार्लियामेंट में बैठने का फैसला किया। जी, आप पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप को गद्दार करार जो दे 9 फरवरी को जिन्होंने भी ये कहा कि हम पार्लियामेंट में रोल अदा करेंगे और हम तहरीक नहीं चलाएंगे, लेकिन ना 9 फरवरी को इन्होंने तहरीक चलाई होती जब हम लोग जेलों में थे, तो उस वक्त सारे MNA MPs के नताइज बदले जा रहे थे। उन MNA MPs ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तहरीक लीड करनी थी, उसके बाद इस्तीफ़ों की लाइन लग जानी थी। एक इस्तीफ़ा है ना लियाकत चट्टा का, यहाँ लाइन लग जानी थी जो इस्तीफ़ों की, और ये हुकूमत कभी ना बन सकती। लेकिन इन्होंने बजाय इसके कि उस वक्त प्रेशर बनाते, ये हुकूमत के साथ मिल गए, इनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए और ये पार्लियामेंट में बैठ गए, जिससे बहुत नुकसान हुआ। वो नुकसान PTI पूरा ही नहीं कर पा रही। वेरी थॉट प्रोवोकिंग चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे जनाब इजाज़ुल हक़ साहब हमारे रूबरू होंगे और आज और गुज़श्ता रोज़ जो पार्लिमानी कमेटी बराए आइनी तरमीम की प्रोसीडिंग्स हुई, कुछ इंसाइट उनसे हासिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे रूबरू हैं सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह जनाब इजाज़ुल हक़ साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप आज भी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शरीक थे। मैं आइनी तरमीम पर बात करता हूं, लेकिन पहले ये जो ख़तरा बढ़ रहा है कि 15 अक्टूबर को SCO के इजलास के पहले दिन PTI ने एहतजाज का ऐलान किया है, पूरे मुल्क से अपने लोगों को वापस इधर इस्लामाबाद आने का कहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक ब्लेम जो उन पे लगा जब धरना हो रहा था कि चाइनीज़ सदर ने दौरा करना था पाकिस्तान का, तो वो अभी तक लेबल उनसे उतरा नहीं है कि आपने उस दौरे को मतलब उनको मनसूख करना पड़ा। तो ये तो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने को जा रही है। यहाँ पे तो तकरीबन 1500 के करीब मंदूब आ रहे हैं, 15 तकरीबन कोई वज़ीर आज़म और मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के, और उसके अलावा मतलब 250 के करीब बाहर से जर्नलिस्ट आ रहे हैं ये इसको कवर करने के लिए। तो ऐसे मौके पे देखें, ये पाकिस्तान जिन मुश्किलात से गुज़र रहा है, इसमें मज़ीद इजाफ़ा करने के बजाय हमें इसको कम करना चाहिए। और अगर एक अच्छा जेस्चर आप दें मुल्क की खातिर, तो उसको अंदरूनी तौर पे भी अप्रिशिएट किया जाएगा, बैरूनी तौर पे भी अप्रिशिएट किया जाएगा, और आपके मामलात जो हैं जिसमें कि जो तलखियाँ हैं वो तलखियाँ ख़त्म भी हो सकती हैं। और अगर आप कोशिश करेंगे कि जी नहीं टकराव करना है, तसादम करना है, तो फिर नुकसान आपका ही होगा। मतलब मुल्क का तो जो होना है वो होगा, लेकिन PTI वाले ये कहते हैं कि बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। हुकूमत ये कहती है कि ये अब SCO के नाम पे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुख्तलिफ वज़रा ने कहा वाकई ये ब्लैकमेलिंग है। एक अंदाज में तो आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी ये अपोजिशन देखती है ना कि किस मौके पर उनकी आवाज़ जो है वो सुनाई देगी, और सुननी मतलब उस पर अमल दरामद तो नहीं होगा, लेकिन सुनाई तो देगी ना। अब उनको पता है कि ये गवर्नमेंट भी बैक फुट पे है कि भाई इस इकॉनमी में, इन हालात में, इन मामलात में, जबकि पूरे हमारे दुश्मन जो है इस SCO की मीटिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब दुक्की में जो हुआ आपको मालूम है, जो कराची में हुआ चाइनीज़ के साथ वो आपको मालूम है, वो इसीलिए हुआ था कि ये मीटिंग किसी तरह से जो हो रही है शंघाई SCO की कि यहाँ पर ना हो। अब उसमें अगर आप भी थोड़ा सा हिस्सा डाल देंगे अपना, तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक नहीं है। मैं ये तजवीज़ दूंगा, मतलब मेरी हमदर्दियाँ भी चाहे अंडरडॉग्स के साथ हैं, और मतलब मैं कहूँगा कि उनके साथ भी हमदर्दी है कि भाई उनके साथ ज़्यादती भी नहीं होनी चाहिए, कि मैं उन्हें कहूँगा कि ये अगर इस कॉल को वो वापस ले लें तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा माहौल पैदा हो सकता है। आप भी कमेटी में मौजूद थे। JUI और पीपल्स पार्टी इत्तफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। आज भी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी जरदारी हाउस में गए, उनसे मुलाकात की। तो अब इस इत्तफाक राय हो जाने में क्या रुकावट बाकी है? रुकावटें तो इतनी नहीं है। जो होने जा रहा है अमूमन
جو لوگ ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہونے جا رہا ہے. ماحول ایک اس قسم کا ہے کہ پارلیمان کے حملے کے بعد جو کمیٹی بنی اسی نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. تو شک و شبہات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اور غلط فہمی ہے. کچھ لوگ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے. کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ پرسن اسپیسیفک ہے. وہ کہتے ہیں اس کو 26 کو کر لیں 27 کو کر لیں. ٹھیک ہے نا آپ کو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ایک شخص کے لیے یہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ اس سے بہتر لوگ بھی آ سکتے ہیں جو کہ مطلب آگے معاملات کو چلائیں گے. لیکن اصلاحات کی تو ضرورت ہے, کیسز ختم کرنے کی ضرورت ہے. کانسٹیٹیوشنل کیسز جیسے مطلب میں آپ کو ایک جو فگر دی گئی ہے بتاتا ہوں کہ قوم کو ہی پتہ ہونا چاہیے. کیسز 116 یا 118 ہیں, لیکن ٹائم پوری عدالت کا اس پہ 25% لگتا ہے. تو عام لوگ تو پھر میرے خیال میں اپنی سزائیں بھگت کے باہر بھی چلے جاتے ہیں, ان کے کیسز ہی نہیں لگتے. اچھا, یہ سیزنڈ لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی پارلیمانی کمیٹی میں اس اجلاس میں بیرسٹر گوہر خان تھے, بیرسٹر سینیٹر سید علی ظفر صاحب تھے, عمر ایوب خان تھے. تو کوئی چانس ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس آن بورڈ ہو جائے اور اتفاق رائے میں وہ بھی شامل ہو جائے؟ مشکل ہے. میں اپنی رائے دے رہا ہوں. مشکل اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہوں گے. اگر وہ چاہتے بھی ہوں گے تو اتنی آسانی سے نہیں کر سکیں گے, کیوں اب ایونچولی تو ان کو اجازت نامہ لینا پڑے گا, اور وہ اجازت نامہ لینے کا بھی تو خیر ملاقاتیں ہی نہیں ہیں. 17 تاریخ تک تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کہیں تو ایک اسپیشل پرمیشن دے دی جائے کہ جا کر ملائیں اور بات چیت کرائیں وہاں پہ. اگر یہ ایک ہو جائے, اس قسم کا کنسنسس ایوالو ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمنٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا. یہ آج بھی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں تلخی ہوئی عمر ایوب خان کے ساتھ اور لوگوں کی. وہ کس بات پہ تلخی ہوئی, کیا تھی؟ کلامی دیکھیں, وہ بھی ایک نیچرل چیز تھی. میرے خیال میں اپنی وہ وینٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ان کا تعلق ہے جو پولیٹکس کر رہے ہیں. جیسے میرا تعلق تھا, میں جیل گیا, میری بیوی محفوظ تھی, میری والدہ بھی تھیں. جب پولیس گھر میں آئی کسی نے توڑ پھوڑ نہیں کی وہاں پہ. اگر یہ ہو رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ ویڈیوز بھی تھیں ان کے پاس, کچھ وہ دکھائی نہیں انہوں نے, لیکن انہوں نے کہا ہمارے پاس ہیں, اگر آپ کہیں تو ہم ان کیمرہ یا ان کو بلائیں. تو چار دیواری کا تحفظ, عمر ایوب کو پکڑ لیں, سیاستدانوں کو پکڑ لیں, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر یہ ہے کہ جی کسی کی فیملی کے ساتھ زیادتی ہونے والی بات, تو اس کے حق میں بھی نہیں ہوں. میں سمجھتا کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہے, لیکن بولتے نہیں ہیں. یعنی کہ تو وہ انہوں نے اپنا ایک غصہ نکالا ہے, کیونکہ پچھلے دنوں ان کے گھر پہ بقول ان کے کوئی ریڈ شیڈ ہوا ہے, کس نے کیا ہمیں نہیں پتہ, لیکن اس کی وجہ سے وہ ذرا تھوڑا سا تھا. اور اب پھر ذرا ترمیم کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو 2 پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگز ہو گئیں, سائڈ پہ بھی میٹنگز ہوتی رہی ہیں, یہ جو 25 سے پہلے یا 25 کے بعد اگر ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا نہیں خیال فرق پڑے گا, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پرسن اسپیسیفک کرنا چاہیے, اور نہ ہی ہے. میرے خیال میں یہ لوگوں کو کھپی دکھا کے سجی لگاتے ہیں نا, جس طرح وہ ساروں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہو اس شخص کو لے کر آنا ہے, اس لیے سارے معاملات اس سے پہلے ہو رہے ہیں. جب دیکھیں نا پارلیمنٹ سپریم ہے, تو جب پارلیمنٹ کوئی چیز کوئی بل پاس کرے گی, جب کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرے گی, تو اس کا عمل درآمد تو اس پہ ہوگا. ویسے یہ فرمائیے, جب یہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ڈسکشن میں حصہ لیتے ہیں؟ بہت ڈیٹیلز میں, مطلب باقیوں سے زیادہ ڈیٹیلز وہ دیتے ہیں. اچھا, ان کو پتہ ہے کہ بھئی انڈیا میں کب کیا امینڈمنٹس ہوئیں, دنیا میں کیا ہوگا, سارے مطلب اپنا انپٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے دے رہے ہیں. اور باقاعدہ ان کی جو گفتگو ہے وہ مطلب اس ٹاپک پہ ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے منجے ہوئے بہترین ان کے پاس علی ظفر صاحب اور گوہر صاحب جو ہیں, مطلب دے آر ون آف دا ٹاپ لائرز ان دا کنٹری, اور وہ اپنی جس طرح سے تجویز پیش کرتے ہیں. اب ان کو میں نے تو آج یہ بھی تجویز دی ہے پرائز صاحب کہ بیٹھ کے یار اپنے اس مسودے کو ٹھیک کر لیں, پاس کرنا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے, کم از کم دیکھ تو لینا کہ بھائی کرنا کیا ہے. تینوں کو ملا کر اس میں سے کیا چیزیں جو کامن نکال کر آگے لے کر جا سکتے. اچھی پرپوزل ہے. ادھر نہیں بیٹھتے, لیکن پشاور میں جرگہ ہو رہا ہے, وہاں سب بیٹھتے ہیں. وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ تو آپ ہی بہتر سمجھتے ہیں اس ایشو کو. میں سمجھتا ہوں بہت اچھی پیش رفت ہے. اس پہ بہت سی چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں, بہت سی تنقید بھی ہو رہی ہے, لیکن دیکھیں
پی ٹی آئی کے میں یہ ان کو کہتا ہوں کہ ان کے پاس ایک سونے کی چڑیا ہے جو کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، اور اس کو اگر وہ اچھی طرح ریفلیکٹ کرتے کہ ایسا آئینہ ہوتا جس میں پورے پاکستان کے باقی صوبے دیکھ کے کہتے یار کہ یہ تو بہت اچھا صاف ستھرا ہے، تو وہ ایک مثال قائم کر سکتے تھے، بجائے اس صوبے کو ایز اے مورچہ استعمال کریں۔ 2-3 غلطیاں مطلب ڈسکشن کے لیے میں نیشنل اسمبلی میں سے جب تھے پارلیمنٹ میں ان کو نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ پنجاب گورنمنٹ ہماری یوں خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میری بات ہوئی، میں نے کہا اگر 1% بھی چانس ہے کہ دوسرا کا دو لگ جائے گا تو پھر آپ سمجھ لو کہ شامت آ گئی، اور اگر 110% آپ شور ہیں کہ آپ کو الیکشن مل جائے گا سب کچھ توڑ دو، وہ نہیں ہوا۔ نہیں ایک منٹ آپ نے مشورہ دیا نہ توڑیں، پرویز الہی نے بھی کہا تھا کہ میں بھی کہتا رہا کہ نہ توڑیں، تو پھر پنجاب حکومت کس نے توڑوائی؟ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں بیچ میں جو کہ کرتے ہیں، شام کو جا کر وہ اسی حکومت کے جو چیف منسٹر تھے ان سے اپنے کام کروا رہے ہوتے تھے، صبح آگے کہتے تھے بڑا منافق ہے تو انہیں نہیں توڑنی میرے سامنے کہا کہ انہوں نے، وہ کہا نہیں یہ چکر دے رہا ہمیں، یہ نہیں توڑے گا، یہ نہیں توڑے گا، یہ اسمبلی نہیں توڑے گا۔ اور میں نے وہاں بیٹھ کر کہا تھا خان صاحب کو کہ اس وقت پی ڈی ایم یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر ان کا داؤ لگ گیا تو پھر میں نے کہا سب کی شامت آ جائے گی، اور وہی ہوا، ان کا داؤ لگ گیا، اور داؤ بھی کوئی 3 مہینے والا نہیں لگا، داؤ بھی بڑا لمبا چوڑا لگا ان کو۔ اگر ادھر حکومت رہتی تو یہ سارے مسئلے تو نہیں ہونے تھے پھر اس کے بعد۔ بہت شکریہ جناب اعجاز الحق صاحب، آپ تشریف لے آئے۔ ناظرین، پارلیمانی کمیٹی کے اندر جو صورتحال آج رہی، کچھ نہ کچھ اعجاز الحق صاحب نے اس پر روشنی ڈالی۔ ہم اسی طرح سے فواد چودھری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔